मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी दो आयात सूरह बकरा की 173 और 174। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अक्सर आपने देखा होगा, शुरू में एक जो है पहले जो गत्ता होता है उसके ऊपर एक अक्सर छोटी सी स्टेटमेंट लिखी होती है, आयत ही होती है, कुरान मजीद का हिस्सा होती है, जिसमें वलक़द यस्सरनाल कुरान फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान मजीद को आसान कर दिया है नसीहत के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आसान कर दिया है कोई जो नसीहत हासिल करे? तो ये दावत आम है हर इंसान के लिए। तो इसी दावत को हम लेकर के जो है हमने कदम बढ़ाया है। तो अपने सबक को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वल्लहमल खिंज़ीरे वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। बेशक इसने तुम पर मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त यानी सूर का, खंजीर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा क्या कर दिया? उसको ज़बीहा हराम करार दिया है। फामा निज तुर्रा गैर बागिम वला आदिन फला इस्मा अलैहि, फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो बगावत करने वाला ना हो और ज़रूरत से तजावज़ करने वाला भी ना हो, तो फला इस्मा अलैहि, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। दूसरी आया मुबारका, क्योंकि वो तशरीह के चक्कर में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो पहले तर्जमा गोश गुजार कर लूँ। इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अनज़लल्लाहु मिनल किताबे व यश्तरूना बिही समनन कलीला, बेशक जो लोग इन अहकाम को छुपाते हैं, बड़ी तवज्जो चाहूँगी सामीन, बार बार कुरान मजीद में छुपाने का जो जिक्र है इसको अल्लाह के लिए ज़रूर नोटिस कर लेना। बेशक जो लोग इन अहकाम को छुपाते हैं जिन्हें अल्लाह ने किताब में नाज़िल फरमाया है, यानी कुरान मजीद में नाज़िल फरमाया है, और इसके इवज़ में हकीर सी कीमत हासिल करते हैं, यानी कम मुआवजा, थोड़ा सा मुआवजा हासिल करते हैं। उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार, तो क्या है इसका? क्या अल्लाह ताला क्या करेगा इन लोगों के साथ? जरा देखते हैं। ये लोग दरअसल अपने पेट आतश से भर रहे हैं, और अल्लाह ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम, और अल्लाह ऐसे लोगों से क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, और ला युज़क्कीहिम, और ना इन्हें पाक करेगा, वाला हुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, ये हमारा दो आयात का तर्जमा हो गया। अब हम देखेंगे कि इस तर्जमे में हमने क्या पढ़ा, और इसको ठहर के समझ के पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पहले वाली वीडियो को, पिछली वीडियो को आप साथ मैच करेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने ठान ली है फ़िरका परस्ती की, उनके सामने हक बात कहते भी रहो तो वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन हैं, और वो ला याकिलून, कभी भी उनको अक्ल नहीं आएगी, शऊर नहीं आएगा, समझ नहीं पाएंगे वो लोग। तो अब इस आया मुबारका में क्या है? इसने यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया है? हराम कर दिया है। क्या हराम कर दिया है? मैतता, मरे हुए जानवर का गोश्त, जैसे कोई मर जाए, खुद ही मर जाए इलाही मौत से, और खून, किसी भी ज़बीहे का, जानवर का खून,
عین ممکن ہے پہلے لوگ خون جانور کا استعمال کرتے ہوں طاقت کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لگ لگ کر کے بات کو بیان کیا ہے، کیونکہ پہلے مرے ہوئے جانور کے بارے میں بھی لوگ یوں کہتے تھے کہ بھئی جو لوگ جس کو مار دیتے ہیں وہ تو حلال ہے، جس کو اللہ مار دیتے وہ کیوں حرام ہو گیا؟ الگ الگ ذہنیتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور اس کے مطابق لوگ عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ قرآن مجید کو۔ قرآن مجید ذبح کی ہوئی چیز کو حلال کہتا ہے اور یہ فرمان الہی ہے۔ اور یہاں اب کیا حرام ہے؟ مردار خون، سور کا یعنی خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اب آپ نے یہاں غیر اللہ کے نام کا، ویسے تو ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، ہم تو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ غیر اللہ کے نام کا کون ذبح کرتا ہے، لیکن جو لوگ جانور لے کے جاتے ہیں مزاروں کے اوپر اور پھر وہ وہاں کہتے ہیں کہ یہ بابا جی دے داتا صاحب دن واسطے نیاز لے کے آئے ہیں، اور وہاں جا کے وہ بکرے ظاہر ہے بے شک ذبح کرتے ہوئے معزز سامعین، نام تو اللہ کا ہی لیا جائے گا، لیکن بلایا کس کے نام پر گیا؟ اس بابا جی کے نام پہ، اس مزار والے کے نام پہ، جس کے پاس لے جا کے کہا گیا ہے کہ ہم اس بابا جی کو چڑھاوا چڑھا رہے ہیں۔ اب بائی نیم تو اسی کا ہو گیا نا۔ ویسے تو آپ ہر چیز دیکھو ہم اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں، لیکن جو ہماری پیچھے سے ہم جو چل کے گئے ہیں تو ہم ایٹومیٹیکلی ایک نیت لے کے گئے ہیں، تو ایسے جانوروں کو ذبح بھی کر دیا جائے اور نام اللہ بھی لے لیا جائے تو وہ حرام ہیں، ان کو کبھی بھی حلال نہیں سمجھنا چاہیے، اور غیر اللہ کے نام کے کبھی چڑھاوے نہیں چڑھانے چاہیے، اور ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَا أُحِلَّ، اور جس پر احلّ پکارا جائے، لیا جائے، لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام، جو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے، غیر اللہ کا نام لیا لیکن ذبح کرتے ہوئے اللہ کا ہی نام لیا، وہ غیر اللہ کے نام پر ہی جو ہے وہ مانا جائے گا۔ اب جو مر گیا جانور اس کا گوشت حرام ہے، اب کس کے لیے حرام نہیں ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دین اسلام کتنا خوبصورت ہے، لیکن جو شکل ہم نے اپنا رکھی ہے اس سے تو مسلمان سے بھی نفرت ہوتی ہے کہ اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے تو ہمیں تو ایسے اپنے کرداروں کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ مسلمان کردار کے حوالے سے نفرت کا سامان جو ہے وہ بن کے رہ گیا ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، اب کوئی بندہ مجبور ہے، جان کے لالے پڑ گئے ہیں، فاقہ کشی میں ہے، وہ مرنے والا ہے، تو اس کے لیے یہ جو مردار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اسما علیہ، اسما گناہ علیہ، اس پر فالا پس نہیں ہے، اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے جو فاقے کی حالت میں ہو، کہیں جنگل میں جا رہا ہے یا کہیں مجبور ہو چکا ہے اور اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کا ٹکڑا لے کر اس کا گوشت لے کے پکا کے کھا لے، لیکن وہ فاما نِزْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، وہ جان بوجھ کے بون کے نا گوشت کھائے کہ یعنی کہ اب یہ اللہ نے کہہ دیا تو میں اب مردار کھا لوں، نہیں، اتنا ہی کھائے جتنا اس کی زندگی کے لیے، جان کے لیے ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود مقرر کر رکھی ہیں، جیسے گھر کی حدود ہیں، جیسے میاں بیوی کی حدود ہیں، جیسے اولاد کے لیے حدود ہیں، جیسے جو ہے وہ مال لین دین کی حدود ہیں، بزنس کی حدود ہیں، تو یہ ساری حدود ہیں۔ اگر ہم حدود کے اندر رہ کے اپنا کام کریں گے تو یقیناً ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ اب روزے کی حد دیکھ لو کہ ہم نے سحری کو رکھا، شام کو جو ہے افطار کیا، روزے کی حد ہے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب رکھنے اور کھولنے میں اختلاف پڑ گیا، مسئلہ بن گیا۔ اب کس کو حاکم مانیں گے؟ قرآن کو۔ اب قرآن سے پوچھیں گے بھی تو کیا کہتا ہے، تیرا کون سا ٹائم ہے؟ اب قرآن نے کہہ دیا کہ لیل تک روزے کو پورا کرو، تو ہم ذرا لیل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سرخی نظر آسمان پر نہ آئے، لیکن ہم اس کو حاکم بنائیں گے تو پھر یہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ورنہ تو لوگ کہتے ہیں روزہ جلدی کھولنا ثواب کا کام ہے، لیکن ایسا قرآن نہیں کہتا۔ قرآن کو اگر حاکم بناؤ گے تو مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، کتنی خوبصورت صفات کا مالک میرا پروردگار کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک کسی ایک نام کے سہارے
ہم اللہ سے امید کرتے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اس کی غفور الرحیمی کو دیکھ کر ہی ہمیں ایک آس لگی رہتی ہے کہ وہ معاف کر کے ہمیں جو ہے وہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اگلی دوسری آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے معزز سامعین، آپ نے توجہ کرنی ہے، ابھی تک آپ نے جتنی بھی سورہ بقرہ کی آیات پڑھ لی ہیں، اس میں آپ نے دیکھنا ہے، میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں کہہ دیا قرآن مجید میں جو آیات کی تشریح میں اور آیات کے ترجمے میں، کہ لوگ چھپاتے ہیں۔ آخر اللہ رب العزت کی بات کو سن ہی لینا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا چھپایا جا رہا ہے۔ اب آج کی آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما انزل اللہ من الکتاب، جو قرآن مجید میں نازل کیا گیا ہے۔ تو آپ نے ذرا بالکل اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا ہے، کیا قرآن مجید جو ہے وہ لوگ پڑھنے سے، یعنی کہ خالی عربی پڑھنے کا کہتے ہیں، سمجھنے سے یا اس کے ترجمے کو پڑھنے سے روکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں سیدھا قرآن پڑھنے سے گمراہی آتی ہے، خالی جو ہے عربی پڑھنے سے نہیں روکتے، اس کے ترجمے وغیرہ سے۔ پھر جس طرح آپ نے سن رکھا ہوگا کو کہتے ہیں کہ سورہ یوسف جو ہے یہ لڑکیوں کو نہیں پڑھنی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے اس میں کیونکہ زلیخا کا واقعہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اب اسکولوں میں، کالجز میں دیکھ لو، سائنس کا دور ہے، کون سی چیز چھپی رہ گئی ہے جو لوگوں کو نہیں پتا، بچوں کو نہیں پتا، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن بہانے بنا کے قرآن سے لوگ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ چھپاتے ہیں کیا، جو قرآن مجید میں نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید میں روزے کا ٹائم بھی بتایا گیا ہے، اللہ کے یاد کے کون سے اوقات ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن ہم قرآن سے اس کا حکم پوچھتے ہی نہیں ہیں، اس کے مطابق عمل ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم عمل کریں تو ایک ہی ٹائم اذان کا ہو، ایک ہی ٹائم نماز کا ہو، اور ہمارے جو رہن سہن کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی ایک ہی جیسے ہو جائیں، اگر ہم ایک جو ہے وہ قرآن کو ہی فالو کر لیں۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے احکام کو چھپا لیا۔ اب آپ کہو گے کہ کس طرح چھپا لیا؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں گی تو آپ کو آسان رہے گا۔ جیسے اگر کسی نے قرآن حفظ کیا ہے تو وہ اہل حدیث کی مسجد میں وہ مولانا صاحب بن کے لگے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں اذان دیتا ہے اور وہاں نماز پڑھاتا ہے، تو اس کو اہل حدیث کی تعلیمات کے مطابق ادھر بات کرنی ہوگی اور قرآن کی بات نہیں کرنی ہوگی۔ انہوں نے جو آیات فکس کی ہوئی ہیں، جو اپنے مسلک فرقے کے حساب سے نکالی ہوئی ہیں، ان کے مطابق بات کرے گا، ورنہ اس کو مسجد میں نوکری نہیں دی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بطور جاب یہ کام چلتا ہے، جو مساجد میں مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کو رہنے سہنے کی جگہ دی جاتی ہے، دیگر فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اور وہ 5 وقت کی اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر جو ہے تہوار جو پیش آتے ہیں ایام میں وہ جو ہیں وہ کراتے ہیں۔ لیکن پھر بھی باہر سے مزید مولانا صاحب بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ جیسے عید میلاد النبی، اسی طرح دیگر فنکشن جو رکھتے ہیں، معراج شریف، تو جو ہے اس کے لیے باہر سے علماء آتے ہیں۔ تو اب چھپانا، اگر اہل سنت کی مسجد میں نوکری کرنی ہے تو اہل سنت کا موقف جو ہے اس نے جو ہے بیان کرنا ہے۔ اگر اہل تشیع کی مسجد میں کرنی ہے جاب تو اہل تشیع کے مطابق ماتم کو پروموٹ کرنا ہوگا، ذوالجناح کو پروموٹ کرنا ہوگا، یعنی کہ ہر فرقے کے مولوی کو اس کی بات کو ماننا ہوگا۔ تو ظاہر جو اس کی بات مانے گا تو پھر قرآن کی کوئی بات تو ایک چھوڑنی پڑے گی نا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ چند آگے دیکھیے ذرا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کتنی کو تنہا ہوتی ہے علماء کی، مطلب اس کے بدلے میں کتنے لوگوں کو گمراہی دے رہے ہیں۔ قرآن کے احکام کو میں نہیں کہہ رہی سامن، میں نہیں کسی پہ فتویٰ لگا رہی، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چھپاتے ہیں چند سکوں کے عوض، چند سکوں کے عوض، جیسے اہل بیت کی شان کو چھپا لیا، جیسے ایک فرقے نے صحابہ کرام کی شان کو چھپا لیا، اسی طرح کچھ نہ کچھ چھپا لینا، ایک بات کو سائیڈ پہ کر دینا۔
اور بنو امیہ کی جو ہیں وہ ان کی بدمستیاں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ نہ کرنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی جنگ ہوئی مولا میر کائنات کے ساتھ، اس کو ہائی لائٹ کر کے تو جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر، ذات پر کیچڑ اچھالنا، اور اس کی قطعاً بھی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ نہ سمجھنا اور بات کو ایک سائڈ پہ کر دینا، یا ایک اٹھ کے گالیاں نکالنا شروع کر دے گا حضرت عائشہ صدیقہ کو، اس میں اہل تشریح پیش ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون سا دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کی حیا کرنی ہوگی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی چھوٹی بیٹی، لاڈلی بیٹی، تو آپ کا ذکر کرنا ہوگا، چھپانا نہیں ہوگا۔ آپ کی ذات کو اور خواتین کو بطور ماڈل دیکھنا ہوگا، اور دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہماری سردار ہیں، اور یہ روز سوچا کرو، روز سوچا کرو کہ ہماری سردار کون ہے۔ اپنی سردار کا نام تو یاد آپ کو آ جائے نا، کہ آپ نے جو ہے شریعت مصطفیٰ کو فالو کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو عہدے دیے ہیں، کیا آپ ان عہدوں کو جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ اب وہ چیزیں، ان چیزوں کو پیچھے کرتے ہیں تو لوگ ان کی شان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا، تھوڑے تھوڑے پیسوں کے عوض۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں، احکام کو چھپا لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم، وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ اپنے پیٹوں میں جو تنہائیں لیتے ہیں، جو کھاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں وہ روٹی نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اب میں قرآن کے علاوہ کیوں کسی چیز کا سہارا لوں گی؟ میں قرآن کو ہی سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اور جیسے آپ نے سنا ہوگا رمضان میں کہتے ہیں دورہ قرآن، وہ کہتے ہیں کہ یعنی سورہ فاتحہ شریف سے جو ہے وہ سورہ ناس تک پڑھنے کو دورہ قرآن کہتے ہیں۔ دورہ قرآن ایک الگ معنی میں، ایک الگ سینس میں لوگ لیتے ہیں دورہ قرآن۔ اب یہ میرے ساتھ کرو، سمجھ والا دورہ قرآن، شروع سے لے کے سارے قرآن کی آپ کو ایک دفعہ سمجھ تو آ جائے نا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ اگر محبت قرآن سے رکھتے ہوگے تو آپ جو ہے لازمی طور پر لائک کرو گے، سبسکرائب کرو گے، اور جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ سبسکرائب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم تو روز سبسکرائب کرتے ہیں، ایک ہی دفعہ سبسکرائب ہوتا ہے، اور جو ہے بیل آئکن کو دبانا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ڈیلی بیسس پہ صرف لائک کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن کے ساتھ اٹیچ رہنے کے لیے، نیک کام کے لیے اگر آپ اتنا سا بھی حصہ ڈالیں گے تو یقیناً آپ کی جو نیکی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ آپ نے کام کرنا ہے تو ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ حکم کر دیجئے کہ نیکی کے کاموں میں تعاونوا علی البر، یعنی نیکی کے کاموں پہ تعاون کرو، اور دوسرے کاموں سے یامرون جو ہے وہ دوسرے کاموں کا جو حکم دیتے ہیں، برائی کا جو حکم دیتے ہیں، ان سے لوگوں کو روکنا۔ نیکی کے حکم میں تعاون کرنا اور برائی کے کاموں سے روکنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو قرآن پڑھنا، پڑھانا، کسی کو اس کی طرف رہنمائی دینا، یہ نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی توجہ نہ دی گئی، جیسے ایک ڈیزائن کوئی اور خواتین دیکھ لیں، دوسری کو بتاتی ہیں یہ رواج ہے، یہ ڈیزائن ہے، تو قرآن کو بھی رواج میں شامل کر لو۔ ہو سکتا ہے کسی کی بخشش کا وسیلہ بن جائے، ہو سکتا ہے ڈیلی ویڈیو سننے سے جو ہے کوئی بات، کوئی پوائنٹ کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اب دیکھیں ان کے پیٹوں میں کیا ہے؟ آگ۔ تو پھر کیا ملے گا؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے قیامت والے دن اللہ لوگوں سے ہم کلام ہوں گے۔ تو اب جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکام کو چھپا لیں گے، قیامت والے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اور نہ لا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کر کے جنت کی طرف بھیجا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کوئی بھی حکم قرآن کا چھپا لیتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور چھپانے کی طرف توجہ کرو گے، اور غیر اللہ کے پوائنٹ کو ضرور سمجھنے کی کوشش کرو گے، اور کبھی کسی مزار پہ چڑھاوا لے کے نہیں جاؤ گے، اور خود کو روکو گے، اور صرف اللہ کے نام پر کسی مسکین غریب کو جو ہے کھلاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد ایک ویڈیو آئے گی، اگلی کل ہی بے شک آ جائے،
تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور کن کن چیزوں پر ون بائی ون ہمیں ایمان لانا ہے اور کس طرح کن لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ جب خرچ کرنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے تو ہم کیوں مزاروں پہ جا کے خرچ کریں گے؟ ہم کیوں جو ہے وہاں جا کے تجوریوں میں ڈالیں گے؟ ہم کیوں شرک کو پروموٹ کریں گے؟ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ہم سے بات نہیں کریں گے اور ہمارے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور تفکر کریں گے، تفکر کیجئے گا اور اس بات کو آگے بھی پھیلائیے تاکہ کوئی نہ کوئی آپ کے ہاتھوں سے راہ ہدایت پہ آ جائے تو اللہ رب العزت جو ہے ہماری معافی تلافی کا وسیلہ پیدا فرما دے۔ دنیا امید پہ قائم ہے اور ہم بھی امید سے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس امید کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں کبھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔